खुश आमदीद। आब हयात की एक और एपिसोड आ चुकी है और मज़ीद 2 एपिसोड्स आएंगी और ये नॉवेल ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नॉवेल की जो लास्ट एपिसोड है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए नॉवेल की तरफ बढ़ते हैं। पिछली एपिसोड जहाँ पे हम इनके प्यारे दादा जान सिकंदर उस्मान, जिनका कैरेक्टर है पूरे ही नॉवेल में बहुत ज़्यादा अच्छा था, बहुत पॉजिटिव रोल था, बहुत सपोर्टिंग फादर का रोल था। हमेशा ही वो अपने बेटे को सपोर्ट करते थे, हालांकि वो उनकी समझ से बहुत बाहर था। और जाते जाते वो सबसे अच्छा काम जो करके गए थे, अपने बेटे की वो रिंग जो उन्होंने अपनी बीवी को बहुत ही प्यार से दी थी, जिसे उसे किसी पॉइंट पे आकर बेचना पड़ा था, वो भी संभाल के रखी हुई थी। तो जाते जाते भी इमामा को वो रुला ही गए थे। खैर, अब बढ़ते हैं अगले सीन की तरफ और अगला सीन शुरू होता है हशाम से। हशाम ने भी अभी तक हिम्मत नहीं हारी और एक यही स्टोरी की एंडिंग देखना रह गया, क्योंकि इनाया की तो आपको पता चल ही चुकी है। अब होता यह है कि हशाम जो है वो हमीन से मिलने की ख्वाहिश जाहिर करता है और हमीन हो ही नहीं सकता था कि रईसा को यह बात ना बताता, और अब वो ये बात रईसा को बताने आता है। अपने सामान की पैकिंग करते हुए हमीन ने रईसा से कहा कि हशाम मुझसे मिलना चाहता है। वो भी अभी सिकंदर उस्मान के घर पर ही थी और चंद दिन उसे भी वहां ही ठहरना था। वो हमीन को उसका कुछ सामान देने आई थी। जब उसने अचानक उससे कहा तो रईसा कहने लगी, हाँ हो सकता है शायद दादा की ताज़ियत के लिए मिलना चाहता होगा। वो एक लम्हे के लिए अटकी और फिर उसने रवानी से उससे कहा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो इस बात के लिए मुझसे मिलना चाह रहा है। हमीन ने उसी तरह काम में मसरूफ होते हुए कहा, अगर ताज़ियत ही करनी होती तो वो तुमसे मिल सकता था, बाबा से मिल सकता, मुझसे मिलने की भला क्या जरूरत थी? क्या तुम दोनों के दरमियान कुछ बातचीत होती है? उसने अपने हमेशा के दो टोक और साफ को अंदाज में रईसा से बैग की जिप बंद करते हुए पूछा और रईसा तो चंद लम्हे सोचती ही रही। फिर उसने हमीन से अपनी और हशाम की कुछ हफ्ते पहले होने वाली मुलाकात और गुफ्तगू दोहराई। तब हमीन ने कहा कि अच्छा ऐसा है तो अब वो क्या चाहता है तुमसे? हमीन ने पूरी बात सुनने के बाद सिर्फ एक सवाल किया था, कोई तबसरा नहीं किया था। मुझे नहीं पता, शायद तुमसे कहेगा कि तुम मुझे मना लो, हो सकता। और हमीन ने नफी में सर हिलाया, नहीं, वो मुझसे ये कभी नहीं कहेगा कि मैं तुम्हें उसकी दूसरी बीवी बनने पर आमादा करूं। इतना अक्लमंद तो है कि वो ऐसा प्रपोजल मेरे पास लेकर ना आए। उसने कुछ सोचते हुए कहा, अच्छा रईसा मुझे ये बताओ कि तुम क्या चाहती हो? चंद लम्हे बाद उसने दो टोक अंदाज में रईसा से पूछा। मेरी चॉइस का कोई इशू नहीं है। वो कुछ बेदिली से मुस्कुराई। उसका मसला जनवन है। तुमने ठीक कहा था, वो शाही खानदान है और उसके अपने कवायद और ज़वाबित हैं, अपनी सोच है। मुझे बहुत पहले ही उसमें नहीं पड़ना चाहिए था शायद। और हमीन उससे देखता रहा। उसके सामने बैठी वो जैसे खुद कलामी के अंदाज में बोलती जा रही हो, यूं जैसे अपने ही आप को समझाने की कोशिश कर रही हो। इसका मतलब है बादशाह बुज़दिल है, हमीन ने मदम आवाज में उससे कहा और वो बात करते करते रुक गई। और बुज़दिल ना प्यार कर सकते हैं, ना हुकूमत, ना वादा निभा सकते हैं और ना ही ताल्लुक। हमीन ने जैसे उसे हशाम बिन सबाह का मसला 4 जुमलों में समझाया था जो वो समझने से गुरेज़ां थी। लोग वैसे भी प्यार के लिए तख्तो ताज तो ठुकरा ही देते हैं ना, तो वो भी ठुकरा दे। अगर बादशाह रहकर तुम्हें जिंदगी का साथी नहीं बना सकता तो बादशाह छोड़ देना। हमीन ने दो टोक अंदाज में उसे कहा और रईसा हंस पड़ी। बादशाह छोड़ दे, वो भी मेरे लिए? मैं इतनी कीमती नहीं हूं हमीन कि कोई मेरे लिए बादशाह छोड़ता फिरे। उसने बड़ी साफ कोई से कहा था, जिस साफ कोई से हमीन ने उससे कहा था। हो सकता है तुम्हें पता ना हो, और अगर वो तुम्हारी कदरों कीमत पहचानने के काबिल नहीं है तो हो सकता है। वो दो टोक अंदाज में कह रहा था। तो हल मेरे पास है, अब देखते हैं उसकी समझ में आता है या नहीं। मैं वापस जाकर उससे अब जरूर मिलूंगा, हमीन ने ऐलान करते हुए कहा और रईसा उसका चेहरा देखती रह गई और साथ ही सीन भी हुआ खत्म।
اگلا سین شروع ہوتا ہے عنایا اور جبریل سے. وہ دونوں واک کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ باتیں ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ اچانک سے احسن سعد کا تذکرہ آ جاتا ہے اور وہ عنایا اپنے بھائی جبریل سے کہتی ہے کہ ڈاکٹر احسن سعد آپ کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، بلکہ وہ یہ بھی بتا رہے تھے کہ ان کے والد صاحب بابا کے بھی بڑے قریبی دوست ہیں. عبداللہ بتا رہا تھا کہ وہ اور ان کے والد دادا کی تعزیت کے لیے امریکہ میں آ کر بابا سے ملیں گے. عنایا چہل قدمی کرتے ہوئے یہ کہہ رہی تھی. وہ اور جبریل اس وقت لان میں چہل قدمی کر رہے تھے جب عنایا کو اچانک عبداللہ کے ذکر چھڑ جانے پر احسن سعد یاد آیا اور اس کے ساتھ ہونے والی گفتگو اس نے جبریل سے اس کا ذکر کرنا ضروری سمجھا. احسن سعد کا نام ہی جبریل کو چونکانے کے لیے کافی تھا، لیکن وہ یہ سن کر زیادہ حیران ہوا تھا کہ جس احسن سعد کی وہ بات کر رہی تھی وہ نہ صرف جبریل سکندر کو جانتا تھا بلکہ اس کا باپ سالار کا قریبی دوست بھی تھا. وہ الجھا تھا. جس احسن سے وہ ملا تھا اس نے ایسا کوئی ذکر یا حوالہ تو نہیں کیا تھا. اسے عائشہ کے سابقہ شوہر کی تفصیلات کا پتہ نہیں تھا سوائے اس کے نام، پروفیشن اور سٹیٹ کے. فوری طور پر وہ یہ سمجھ نہیں سکا کہ یہ وہی احسن سعد تھا یا وہ کسی اور کا ذکر کر رہی تھی. یہ بات کنفیوز کر رہی تھی اسے. آپ کو پتہ ہے عبداللہ تو بے حد انسپائرڈ ہے اس سے. کہہ رہا تھا کہ نکاح کے گواہوں میں سے ایک وہ احسن سعد کو رکھے گا. اس نے تو احسن سعد کو پیر و مرشد ہی بنایا ہوا ہے، ہر بات میں اس کا حوالہ دیتا ہے. وہ کہتی جا رہی تھی اور جبریل بے چین ہونے لگا. عبداللہ انہی کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے. مجھے بھی اچھا لگا. وہ ذکر تو پہلے بھی عبداللہ سے میں سنتی رہتی تھی، لیکن مل کر مجھے حیرانی ہوئی کہ وہ کافی ینگ ہے، بہت با علم بھی ہے دین کے بارے میں اور حافظ قرآن بھی ہے ماشاءاللہ. اب مماثلت پڑتی جا رہی تھی اور جبریل اب بولے بغیر نہیں رہ سکا. شادی شدہ ہے کیا وہ؟ اس وقت جبریل نے خواہش کی تھی کہ کاش وہ کوئی اور احسن سعد ہو. نہیں بھائی، بس یہی ٹریجڈی ہوئی ہے اس کے ساتھ. اور عنایا کے جواب نے جیسے اس کا دل نکال کر رکھ دیا تھا. بیوی اس کی سائیکو اور خراب کیریکٹر کی تھی. کسی کے ساتھ اس کا افیئر چلتا رہا اور احسن سعد بیچارے کو پتہ ہی نہیں تھا. پھر ان کی ڈائیورس بھی ہوگی، لیکن بیوی نے بچے کی کسٹڈی بھی نہیں دی اور اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ مل کر اس معذور بچے کو جان سے مار دیا تاکہ دونوں شادی کر سکیں اور بچے کے نام جو جائیداد تھی وہ اسے مل جائے. احسن نے ویسے کیس تو کیا ہوا ہے اپنی سابقہ بیوی کے خلاف قتل کا، تو اس عورت نے کچھ پیچ اپ کرنے کی کوشش میں اس بچے کے نام جو جائیداد تھی وہ اس کے نام کر کے معافی مانگی ہے. ویسے بہت اچھا انسان ہے، وہ کہہ رہا تھا معاف کر دے گا. ویسے بھی اب بیٹا تو اس کا چلا گیا. عنایا بڑی ہی ہمدردی کے ساتھ وہ تفصیلات سنا رہی تھی. ایک عجیب، انتہائی عجیب تنگ نظر کیریکٹر کو کتنی خوبصورتی کے ساتھ یہاں بیان کیا جا رہا ہے. کیسے کیسے لوگ نظروں کا دھوکہ کھا جاتے ہیں، یہ بات یہاں سچ ثابت ہو رہی ہے. تبھی جبریل نے اس سے کہا، تم جانتی ہو وہ بوائے فرینڈ کون ہے جس نے احسن سعد کی بیوی کے ساتھ مل کر اس کے معذور بچے کا قتل کیا ہے؟ جبریل نے یکدم اسے ٹوکا تھا اور عنایا نے حیرانی سے اس کا چہرہ دیکھا. جبریل کا سوال جتنا عجیب تھا اس کا لہجہ اور تاثرات اس سے بھی زیادہ عجیب تھے. نہیں، میں کیسے بھلا جان سکتی ہوں. ویسے عبداللہ احسن سعد سے کہہ رہا تھا کہ اسے اپنی سابقہ بیوی اور اس کے بوائے فرینڈ کو معاف نہیں کرنا چاہیے، اور میرا بھی یہی خیال ہے. عنایا نے روانی میں کہا اور جبریل کے اگلے جملے نے اس کا ذہن جیسے بھگ سے اڑا دیا تھا. وہ بوائے فرینڈ میں ہوں. بے حد بے تاثر آواز میں جبریل نے اس سے کہا تھا. اور عنایا، میں ایرک عبداللہ سے تمہاری شادی بھی نہیں ہونے دوں گا. اور اس کا اگلا جملہ پہلے سے بھی زیادہ ناقابل یقین تھا اور ساتھ ہی ہوا یہ سین ختم. اصل ٹویسٹ تو اب آیا ہے کہانی میں. اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. But I feel bad about عنایا. Oh my God. ان دونوں بہنوں کے لگتا ہے اس وقت ستارے گردش میں ہیں.
چلیے اگلے ہی سین میں پتہ چل جاتا ہے کہ ہونے کیا والا ہے، کیونکہ آ چکا ہے جبریل اپنے ماں باپ کے پاس۔ لیکن اس سے پہلے سالار سکندر اپنے باپ سکندر عثمان کے بیڈ روم میں جاتا ہے، ان یادوں میں دوبارہ واپس جاتا ہے جو اس کے باپ کے ساتھ تھیں اس کی۔ سالار سکندر عثمان کے بیڈ روم کا دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ لائٹ آن کر کے اس نے سکندر عثمان کے بستر کو دیکھا اور وہاں اب کوئی نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی نمی دوڑی تھی۔ کئی سال سے اب اس کے اور ان کے درمیان صرف خاموشی کا رشتہ ہی رہ گیا تھا، بات چیت نہیں ہوتی تھی، لیکن اس کے باوجود اسے ان کے وجود سے ایک عجیب سی طمانینت کا احساس ہوتا تھا۔ اور اسے ان کی وہ بات یاد آئی جس میں انہوں نے ایک دفعہ اس سے کہا تھا، میں اپنی نظروں کے سامنے تمہیں جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتا سالار، اس لیے بس یہی دعا کرتا ہوں کہ تم سے پہلے چلا جاؤں۔ تمہارا دکھ نہ دکھائے اللہ کسی بھی حالت میں مجھے۔ اور ایسا لگتا ہے ان کی یہ دعا قبول ہو گئی تھی۔ سالار کو لگا جیسے یہ جملے پھر اس کمرے میں گونجے تھے۔ انہوں نے اس کی بیماری کے دوران کئی بار اس سے یہ باتیں کہی تھی اور ان کی دعا قبول ہو گئی تھی۔ وہ سالار کا دکھ دیکھ کر نہیں گئے تھے۔ تب سالار نے ان سے کہا تھا، کیا فرق پڑتا ہے پاپا، ہر ایک کو تو جانا ہے نا دنیا سے، جس کا رول ختم ہو جاتا ہے وہ چلا جاتا ہے۔ سالار کئی بار انہیں جواباً کہتا تھا۔ اور پھر وہ یہ کہتے تھے کہ جوان بیٹے کا غم اللہ کسی کو نہ دکھائے سالار۔ اور وہ رو پڑے تھے اور یہ آنسو سالار نے ان کی آنکھوں میں صرف اپنی بیماری کی تشخیص کے بعد دیکھنا شروع کیے تھے۔ وہ اور امامہ اب وہاں سے جانے والے تھے۔ وہ کمرہ اور وہ گھر اب بے مکین ہونے والا تھا۔ وہ 2 ہفتوں سے وہاں تھا اور اس سے زیادہ نہیں ٹھہر سکتا تھا۔ امین پہلے ہی جا چکا تھا اور اب جبریل اور عنایہ بھی اس کے پیچھے چلے جاتے۔ پھر امامہ جو سب سے آخر میں وہاں سے جاتی اور پھر پتہ نہیں اس گھر میں دوبارہ کبھی وہ یوں اکٹھے بھی ہو پاتے یا نہیں، اور اکٹھے ہوتے بھی تو پتہ نہیں کب۔ زندگی بھی کیا شے ہے، کیسے ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ وقت کیا شے ہے، رکتا ہے تو رک ہی جاتا ہے اور چلتا ہے تو پہیوں پر۔ میں آپ جیسا باپ کبھی بھی نہیں بن سکا اپنی اولاد کے لیے پاپا، اس نے مدھم آواز میں وہاں بیٹھے خود کلامی کی۔ میں آپ جیسا بیٹا بھی کبھی نہیں بن سکا۔ وہ رک کر دوبارہ بولا، لیکن میرے بیٹے آپ جیسے باپ بنیں گے اور آپ جیسے ہی بیٹے، میرے جیسے نہیں۔ میری صرف یہی دعا ہے۔ اور اس نے نم آنکھوں کے ساتھ ٹیبل پر پڑے ان کے گلاسز اٹھا کر چھوئے، پھر انہیں ٹیبل پر رکھ کر دوبارہ اٹھ گیا، اور ساتھ ہی ہوا یہ سین ختم۔ اگلا سین وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں پہ جبریل اپنی بات کرنے ماں کے پاس آ چکا ہوتا ہے، اور وہی بات کہ عنایہ اور ایرک عبداللہ کی شادی وہ کبھی نہیں ہونے دے گا۔ اور اس وقت امامہ جبریل کا بس چہرہ ہی دیکھ کر رہ گئی تھی۔ اسے کچھ دیر کے لیے جیسے اس کی بات سمجھنا بہت ہی مشکل لگ رہا تھا۔ اس نے جو عنایہ اور عبداللہ کے حوالے سے کہا، اور جو احسن اور عبداللہ کے حوالے سے، اور جو اپنے اور عائشہ کے حوالے سے، وہ سبھی کچھ بہت عجیب انداز میں اس کے دماغ میں گڑبڑ ہو گیا تھا۔ دراصل جبریل نے اپنی ماں کو ساری سچائی حرف بحرف بتا دی تھی، جو کچھ اس کے اور عائشہ عابدین کے بیچ میں ہوا تھا، عائشہ عابدین اور احسن سعد کے بیچ میں، اور اب عبداللہ اور عنایہ۔ وہ اپنی بہن کی زندگی پر کسی بھی طرح سے کمپرومائز نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کیونکہ عبداللہ جس انسان کو فالو کر رہا تھا اور جس جیسا وہ بننے کی کوشش کر رہا تھا، جسے وہ اپنا آئیڈیل سمجھ رہا تھا اور جس سے وہ بہت زیادہ امپریس ہو چکا تھا، اس کا کردار کیسا ہے یہ سب آپ لوگ جانتے ہیں، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بہن کی زندگی میں بھی ایسا کچھ ہو۔ بظاہر دکھنے والا مذہبی شخص احسن سعد کی وجہ سے عبداللہ پر بھی اس کا امپریشن اب کافی خراب ہو چکا تھا۔ امامہ کہنے لگی، میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا جبریل، وہ اس سے کہے بغیر نہیں رہ سکی۔ اور جبریل نے کہا،
मम्मी आई एम सॉरी। जिब्रील को देखकर उसके चेहरे के तासुरात से अंदाजा हुआ कि उसने मां को बहुत ही ज्यादा परेशान और हवास बाख्ता कर दिया था। जिंदगी में पहली बार किसी लड़की के हवाले से अपनी किसी अफेयर की बात कर रहा था वो, और वो भी एक ऐसा मामला जिसमें उस पर इल्जामात लगाए जा रहे थे। आयशा आबिदीन कौन थी? इमामा ने जिंदगी में कभी उसका नाम भी नहीं सुना था, और जिब्रील पर क्यों उसके साथ मुलव्विस होने का इल्जाम एक ऐसा शख्स लगा रहा था जो उसके होने वाले दामाद के लिए इंस्पिरेशन की हैसियत रखता था? और जिब्रील क्यों इन्नाया की शादी अब्दुल्ला के साथ करने के अचानक ही बहुत खिलाफ हो गया था, जबकि वही था जो माजी में हमेशा इमामा को अब्दुल्ला के हक में कायल करने की कोशिश करता ही रहता था। मैं ये सब आपसे शेयर नहीं करना चाहता था, लेकिन अब इसके अलावा कोई और हल मेरी समझ में नहीं आ रहा मामा। वो शर्मिंदा ज्यादा था या परेशान, अंदाजा लगाना इस वक्त मुश्किल था। लेकिन बेटा, इस सब में इनाया और अब्दुल्ला का क्या कसूर है भला? मम्मी, अगर वो इस शख्स के जेर असर है तो वो बीवी के साथ रवैये के लिहाज से भी होगा। जो कुछ मैंने एहसन साद को आयशा के साथ करते हुए देखा है वो मैं अपनी बहन के साथ होते हुए नहीं देख सकता। जिब्रील बहुत ज्यादा परेशान था। क्या तुमने इनाया से बात की इस बारे में? इमामा ने बेहद तशवीश से उससे पूछा। हाँ मामा, मैंने की और वो बहुत ज्यादा अपसेट हो गई है। इमामा ने पहली बार जिब्रील को इस तरह परेशान होते हुए देखा था और इस तरह किसी मामले पर स्टैंड लेते हुए देखा था। जिब्रील, इतने महीने से आयशा आबिदीन का मसला चल रहा है और तुमने पहले कभी मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया? वो पूछे बगैर नहीं रह सकी थी। वो बेहद संगीन इल्जामात थे जो जिब्रील पर किसी ने लगाए थे, और अपनी औलाद पर अंधा एतमाद होने के बावजूद भी इमामा तो हिलकर रह गई थी। जिंदगी में पहली बार उसे अपनी औलाद के हवाले से ऐसी किसी बात को सुनना पड़ रहा था, और वो भी जिब्रील के बारे में। हमीन के हवाले से कोई बात सुनती तो शायद फिर भी उसके लिए गैर मुतवक्के ना होती, वो हमीन से कुछ भी तवक्को कर सकती थी, लेकिन जिब्रील नहीं। अरे मम्मी, बताने के लिए कोई बात थी ही नहीं। जिब्रील ने जैसे सफाई देने की कोशिश की। वो सिर्फ एक दोस्त की बहन है। दोस्त ने बस उसकी मदद करने के लिए कहा, और मैं इसलिए कंसिडरेट था क्योंकि मुझे लगा कि ऑपरेशन में कुछ गलती हुई है डॉक्टर विजल से। अगरचे इसमें मेरा कसूर नहीं था, फिर भी मैं इससे हमदर्दी कर रहा था। मुझे थोड़ी ना पता था कि एक साइको इंसान आकर खामखा मुझे अपनी एक्स वाइफ के साथ इन्वॉल्व करने की कोशिश करेगा। मामा, टू बी ऑनेस्ट, दैट मैन इज, मैं बता नहीं सकता आपको कि किस कदर वो नफ्सियाती मरीज है और किस तरह की उसने बातें की हैं मेरे सामने। जिब्रील कहते कहते रुक गया, यूं जैसे उसके पास एहसन साद को बयान करने के लिए अल्फाज ही ना रहे हों। ठीक है, तुम्हारे पापा से बात करनी होगी हमें, क्योंकि इतना बड़ा फैसला हम खुद नहीं कर सकते। इमामा ने उसकी बात खत्म होने के बाद कहा। फैसला बड़ा हो या छोटा मम्मी, मैं इनाया की अब्दुल्ला से शादी कभी नहीं होने दूंगा। और जिब्रील ने शायद ही जिंदगी में पहली बार इमामा से किसी बात पर जिद की थी। लेकिन बेटा, किसी दूसरे के जुर्म की सजा हम अब्दुल्ला को तो नहीं दे सकते ना जिब्रील। इमामा ने मध्यम आवाज में समझाने की कोशिश की। अब्दुल्ला मेरी जिम्मेदारी नहीं है, इनाया है। मैं रिस्क नहीं ले सकता और ना ही आपको लेना चाहिए। वो मां को जैसे खबरदार कर रहा था और इमामा वाकई परेशान होने लगी थी। तुम्हारे बाबा जो भी फैसला करेंगे वो बेहतर फैसला होगा, और तुम ठीक कहते हो, हमें इनाया के लिए कोई भी रिस्क नहीं ले सकते, लेकिन हम अब्दुल्ला की बात सुने बगैर इस तरह उससे कतई ताल्लुक भी नहीं कर सकते, इमामा ने कहा। अब्दुल्ला से एक बार बात तो करनी चाहिए ना हमें। और जिब्रील कुछ नाखुश होकर उठकर जाने के लिए खड़ा हो गया, और वह दरवाजे के करीब पहुंचा जब इमामा ने उसे पुकारा, और वो पलटा। एक बात पूरी ईमानदारी से बताना मुझे। वो मां के सवाल और अंदाज दोनों पर हैरान हुआ और पलट कर कहने लगा, जी।
تم عائشہ عابدین کو پسند کرتے ہو؟ اور ماں کا یہ سوال سن کر جبریل ہل نہیں سکا اور ساتھ ہی ہوا یہ سین ختم۔ اگلے سین میں اب حمین سکندر ہشام سے ملنے جا رہا ہوتا ہے۔ حمین سکندر سے ہشام متاثر زیادہ تھا یا مروب اسے کبھی اندازہ نہیں ہوا تھا، مگر وہ اس سے جلن تو محسوس کر رہا تھا، اس کے بارے میں اسے شبہ نہیں تھا۔ رئیسہ سے ملنے اور اس کی فیملی کے بارے میں جاننے سے بھی پہلے وہ حمین سکندر کے بارے میں تو جانتا تھا۔ اپنے تقریباً ہم عمر اس نوجوان کے بارے میں وہ اتنا ہی تجسس رکھتا تھا جتنا بزنس اور فائنانس کی دنیا میں دلچسپی رکھنے والا کوئی بھی شخص۔ ہشام کا باپ امریکہ میں سفارتکاری کے دوران بھی بہت ساری کمپنیز چلا رہا تھا اور ان کمپنیز میں سے کچھ کا واسطہ حمین سکندر کی کمپنی سے بھی پڑتا تھا۔ وہ خود حمین سے رئیسہ سے متعارف ہونے سے پہلے کبھی نہیں ملا تھا، لیکن اس کا باپ مل چکا تھا اور اس کا مداح تھا۔ اپنی زندگی کی دوسری دہائی کے اوائل میں بھی وہ جن بزنس ٹائکون سے ڈیل کر رہا تھا وہ عمر میں اس سے دگنا نہیں 4 گنا بڑے تھے، لیکن اس کے باوجود حمین سکندر کی بزنس اور فائنانس کی سمجھ بوجھ پر کوئی سوال نہیں کرتا تھا۔ وہ بولتا تھا تو لوگ سنتے تھے، بیان جاری کرتا تھا تو اس پر تبصرے آتے تھے، پروڈکٹ پلان دیتا تھا تو یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ مارکیٹ میں نوٹس نہ ہو، اور بزنس مینج کرتا تھا تو یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ اپنی ناکامی سے 2-4 ہو۔ اور اس حمین سکندر سے متاثر ہونے والوں میں سے ایک ہشام بھی تھا۔ وہ بہت متاثر، مرو، لیکن اس سے رقابت کا جذبہ اس نے رئیسہ کی وجہ سے رکھنا شروع کیا تھا۔ وہ لڑکی جس پر ہشام جان چھڑکتا تھا وہ صرف اور صرف ایک شخص پر اندھا اعتماد کرتی تھی اور صرف ایک ہی شخص کا حوالہ بار بار دیتی تھی، اور بدقسمتی سے وہ شخص تھا حمین، جس سے ہشام پہلے ہی مروب تھا۔ اور پھر رقابت کے علاوہ کوئی اور جذبہ ہشام اپنے دل میں محسوس کر ہی نہیں سکتا تھا۔ یہ جاننے کے باوجود کہ رئیسہ اسے صرف ایک دوست اور بھائی سمجھتی تھی، اور یہ جاننے کے باوجود کہ حمین بھی رئیسہ کے لیے احساسات ایسے ہی رکھتا تھا، وہ رئیسہ سے متعارف ہونے کے بعد بھی حمین سے چند بار سرسری طور پر مل چکا تھا، لیکن یہ پہلا موقع تھا جب وہ اس سے تنہائی میں ملنے جا رہا تھا، اور وہ بھی اس کے گھر پر۔ وہ اب بحرین کا ولی عہد نہ ہوتا تو اس شخص سے ملنے کے لیے جاتے ہوئے بے حد احساس کمتری کا شکار ہو رہا ہوتا۔ وہ حمین سکندر کی کامیابی اور ذہانت کسی کو بھی اس احساس سے دوچار کر سکتی تھی۔ حمین کی اتنی تعریفیں، وہ بھی بالکل ناول کے اختتام میں، ہضم کرنا مشکل ہو رہی ہے۔ ابھی تک حمین یعنی کہ ایک سپر سٹار ہی ہے، ماشاءاللہ۔ نیو یارک کے ایک مہنگے ترین علاقے میں ایک 57 منزلہ عمارت کی چھت پر بنے اس پینٹ ہاؤس میں حمین سکندر نے بے حد گرم جوشی سے اس کا استقبال کیا تھا۔ اس کے ساتھ افسائی کی طرح رہنے والے باڈی گارڈ اس عمارت کے اندر تو نہیں آ سکتے تھے، کیونکہ انٹرنس پر وزٹر میں صرف ہشام کا نام تھا، ولی عہد یا شاہی خاندان کے القابات کے بغیر، اور اسے یہاں آنے پر کوئی ولی عہد جیسا کوئی پروٹوکول بھی نہیں ملا تھا۔ خیر وہ اب آ چکا تھا حمین کے سامنے، اور حمین اس سے کہنے لگا، مجھے خوشی ہے کہ تم بالکل وقت پر آئے ہو ہشام۔ اس سے مسافہ کرتے ہوئے سیاہ ٹراؤزر اور سفید ٹی شرٹ میں ملبوس حمین سکندر نے کہا۔ وہ اتوار کا دن تھا اور وہ لنچ کے بعد مل رہے تھے۔ وہ دنیا کے امیر ترین نوجوانوں میں سے ایک کے گھر پر تھا، اور ہشام کا خیال تھا کہ اس پینٹ ہاؤس میں بھی وہی سب کچھ ہوگا جو وہ اپنے خاندانی محلات اور اپنے سوشل سرکل میں دیکھتا آیا تھا۔ پرتعیش رہائش کا جہاں پر دنیا کی ہر آسائش ہوگی، ہر طرح کے لوازمات کے ساتھ، بہترین انٹیریئر، فرنیچر، شو پیسز، بارز اور دنیا کی بہترین سے بہترین شراب۔ اس کا خیال تھا نیو یارک کے اس مہنگے ترین علاقے میں، اس پینٹ ہاؤس میں حمین سکندر نے ایک دنیاوی جنت تو بسا ہی رکھی ہوگی، کیونکہ ہشام ایسی ہی جنتیں دیکھتا آیا تھا۔ لیکن حمین سکندر کے اس پینٹ ہاؤس میں کچھ بھی نہیں تھا۔ بہت مختصر، تقریباً نہ ہونے کے برابر فرنیچر، دیواروں پر چند کیلی گرافی کے شاہکار، اور کچن کاؤنٹر پر ایک راحل میں کھلا ہوا قرآن پاک جس کے قریب پانی کا ایک گلاس تھا اور کافی کا ایک مگ تھا۔ ہشام بن صبا روب میں آیا تھا۔
اس شخص سے ملنے کے لیے جسے بزنس اور فائنانس کی دنیا کا گرو نہیں جن مانا جاتا تھا، اور جس کے کروڑوں روپے کے اس پینٹ ہاؤس میں بھی رکھے جانے والی نمایاں چیز صرف قرآن پاک ہی تھا۔ وہ سالار سکندر کا چشم و چراغ تھا آخر۔ تو وہ کہنے لگا، یہ میرے دادا کا دیا ہوا قرآن پاک ہے، اسے ہمیشہ میں ساتھ رکھتا ہوں۔ گھر پر تھا اور فرصت بھی تھی تو تمہارے آنے سے پہلے پڑھ رہا تھا۔ حمید نے راحل پر رکھے ہوئے قرآن پاک کو بند کرتے ہوئے کہا، بیٹھو۔ اس نے کاؤنٹر کے قریب پڑے کچن سٹولز کے بجائے لاؤنج میں پڑے صوفوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حشام سے کہا۔ وہ پورا پینٹ ہاؤس اس وقت دھوپ سے چمک رہا تھا۔ سفید انٹیریئر میں گلاس سے چھن چھن کر آتی ہوئی روشنی کی کرنیں ان صوفوں تک بھی آ رہی تھی جن پر وہ اب بیٹھے ہوئے تھے۔ حشام بن صبا شاہی محل کے تخت پر بیٹھ کر آیا تھا، مگر اپنے سامنے صوفے پر ٹانگ رکھ کر بیٹھے ہوئے شخص جیسا شخص اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ بات کا آغاز مشکل ترین تھا اور بات کا آغاز حمید نے ہی کیا تھا، اسے چائے کافی کی آفر کے ساتھ۔ کافی، اس نے جواباً آفر قبول کرتے ہوئے کہا، اور حمید اٹھ کر اب سامنے کچن ایریا میں کافی میکر سے کافی بنانے لگا، اور ساتھ ہی کہنے لگا کہ رئیسہ سے تمہارا بہت ذکر سنا ہے میں نے، اور ہمیشہ ہی بہت اچھا لگا۔ وہ کافی بناتے ہوئے اس سے کہہ رہا تھا، جی میں نے بھی۔ حشام کہے بغیر نہیں رہ سکا، اور حمید کافی انڈیلتے ہوئے مسکرایا اور اس نے کہا، I am not surprised۔ وہ اب کافی کے 2 مگ اور کوکیز کی ایک پلیٹ ایک ٹرے میں رکھے واپس آ کر بیٹھ گیا تھا۔ حشام نے کچھ کہے بغیر کافی کا مگ اٹھایا اور حمید نے ایک کوکی۔ تو تم مجھ سے ملنا چاہتے تھے؟ کوکی کو کھانا شروع کرنے سے پہلے اس نے جیسے حشام کو یاد دلایا۔ ہاں بالکل۔ حشام کو ایک دم کافی پینا مشکل لگنے لگا تھا۔ جس مسئلے کے لیے وہ وہاں آیا تھا وہ مسئلہ پھر گلے کے پھندے کی طرح یاد آیا تھا اسے۔ دراصل میں رئیسہ سے بہت بہت محبت کرتا ہوں۔ اس نے اس جملے سے آغاز کیا جس جملے سے وہ آغاز کرنا شاید نہیں چاہتا تھا۔ گڈ۔ اور میں اس سے شادی بھی کرنا چاہتا ہوں۔ حشام نے اگلا جملہ ادا کیا۔ اسے اپنا آپ عجیب محسوس ہو رہا تھا اس وقت کہ وہ کیا بونگیاں مار رہا ہے۔ ہاں یہ بھی جانتا ہوں میں، حمید نے کافی کا پہلا گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ دیکھو مگر سوال یہ ہے کہ یہ کرو گے تم کیسے؟ اس نے جیسے حشام کی مدد کرتے ہوئے کہا۔ وہ اسے سیدھا اس موضوع پر بات کرنے کے لیے لے آیا تھا جس پر بات کرنے کے لیے وہ آیا تھا، اور حشام اگلے کئی لمحے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھتا رہا، یہاں تک کہ حمید کو اس پر ترس ہی آنے لگا تھا۔ اگر تم میری جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ حشام نے یکدم اس سے پوچھا، اور حمید کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ میں جو کرتا وہ تم کرنے کی جرت بھی نہیں کر سکتے، حمید نے جواباً کہا، اور حشام کو عجیب سی ہتک محسوس ہوئی، وہ اسے چیلنج کر رہا تھا۔ لیکن تم مجھے بتائے بغیر جج نہیں کر سکتے، اس نے حمید سے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے بتا دیتا ہوں، حمید نے کافی کا کپ رکھتے ہوئے کہا۔ حمید کا انداز ابھی بھی وہی تھا۔ ہاں رئیسہ کو چھوڑ دینے کے علاوہ کوئی بھی حل بتا دو تم مجھے میرے مسئلے کا۔ پتہ نہیں اسے کیا وہم ہوا تھا کہ حمید کے بولنے سے پہلے وہ ایک بار پھر بول اٹھا، اور حمید اس پر مسکرایا نہیں، صرف اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتا رہا اور کہنے لگا، میں اگر تمہاری جگہ ہوتا تو… اور پتہ نہیں کیا ہوا تھا اسے کہ وہ اپنی بات مکمل ہی نہیں کر پایا، اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ اور مصنفہ نے یہ سین یہاں پہ ختم کر دیا ہے۔ بہت انوائنگ لگ رہا ہے اس وقت مجھے سننا تھا کہ حمید کیا کہنا چاہ رہا تھا۔ یہاں پہ کیوں لگنے لگا ہے مجھے کہ حمید کہیں… شاید کچھ کہہ نہیں سکتی میں بھی، یہ تو آنے والے سینز میں ہی ہمیں پتہ چلے گا کہ حمید تو نہیں کہیں… کیا کہوں، ابھی کچھ نہیں کہہ سکتی، ہو سکتا ہے اس کی واقعی بہن ہو، لیکن دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ لیکن جیسے مصنفہ ہماری سسپینس کریٹ کیے جا رہی ہیں، کچھ اشارے جو ہیں وہ سارے ایک ہی جانب ہونے لگے ہیں۔
بٹ لیٹس سی کیا ہوتا ہے. آتے ہیں اگلے سین کی طرف. اگلا سین شروع ہوتا ہے عائشہ عابدین اور عنایہ سے. وہ عنایہ کے کہنے پر عائشہ عابدین سے ملنے آیا تھا، یقین اور بے یقینی کی ایک عجیب کیفیت میں جھولتے ہوئے. وہ کون تھا؟ آئی گیس یہاں پہ عبداللہ کی بات ہو رہی ہے. وہ اسلام سے ایک بچے کے طور پر متعارف ہوا تھا، ایک بچے کے طور پر متاثر بھی. وہ ایک ایسے خاندان کے ذریعے اس مذہب کے سحر میں آیا تھا کہ ان جیسے لوگ اس نے کہیں دیکھے ہی نہیں تھے. ان کی نرمی، فیاضی اور ہمدردی نے ایرک کا وجود نہیں بلکہ دل ہی اپنی مٹھی میں کیا تھا. اور اتنے سالوں میں وہ اسلام کی اسی روشن خیالی اور اسی فیاضی اور نرمی کو ہی آئیڈیلائز کرتا رہا تھا. اور اب وہ اپنے مینٹور کے بارے میں ایسی باتیں سن رہا تھا جو اس کے لیے ناقابل یقین تھی. وہ اس نے عنایہ کی زبان سے نہ سنی ہوتی تو وہ انہیں جھوٹ کے پلندے کے علاوہ اور کچھ بھی نہ سمجھتا. ڈاکٹر احسن سعد وہ نہیں ہو سکتے تھے اور وہ نہیں کر سکتے تھے جس کا الزام عنایہ ان پر لگا رہی تھی. اور عنایہ نے امریکہ پہنچنے کے فوراً بعد اسے کال کر کے بلایا تھا اور پھر احسن سعد کے معاملے کو اس سے ڈسکس کیا تھا. جبریل پر ڈاکٹر احسن کے الزامات کو بھی اور عائشہ عابدین کے ساتھ ہونے والے معاملات کو بھی. وہ یقین کرنے کو تیار نہیں تھا کہ احسن سعد اتنا بے حس اور جھوٹا ہو سکتا ہے، اور جس پر وہ الزامات لگ رہے تھے اس کے بارے میں بھی عبداللہ قسم کھا سکتا تھا کہ وہ یہ نہیں کر سکتا تھا. لیکن دونوں کے درمیان بہت زیادہ بحث ہوئی، تکرار بھی ہوا اور پھر ان کی زندگی کا پہلا جھگڑا بھی ہوا. دو بے حد ٹھنڈے اور دھیمے مزاج کے لوگوں میں. وہ کہہ رہا تھا میں یقین نہیں کر سکتا، میں یقین نہیں کر سکتا. ڈاکٹر احسن سعد عملی مسلمان ہیں، نماز کی امامت کرواتے ہیں، وہ اپنی بیوی کے ساتھ یہ سلوک کریں گے؟ مطلب یہ سب، اور وہ بھی بغیر وجہ کے. میں مان ہی نہیں سکتا، میں مان ہی نہیں سکتا. عنایہ وہ اس کے علاوہ کچھ کہتا بھی تو کیا کہتا. تبھی عنایہ نے اس سے کہا ٹھیک ہے تو جاؤ تم پھر عائشہ سے مل لو اور خود پوچھ لو کہ کیا ہوا تھا اس کے ساتھ، لیکن میرا بھائی جھوٹ نہیں بول سکتا. اور عنایہ نے بھی بے حد خفگی سے جواب دیا تھا. ملاقات کا اختتام بے حد تلخ موڑ پر ہوا تھا اور اس وقت پہلی بار عنایہ کو احساس ہوا کہ جبریل کے خدشات بیجا نہیں تھے. عبداللہ اگر اس حد تک احسن سعد سے متاثر تھا تو ان دونوں کے تعلق میں یہ اثر بہت جلد رنگ دکھانے لگتا. وہ عبداللہ سے مل کر آئی تو اس کا ذہن بری طرح انتشار کا شکار تھا. وہ مصیبت جو کسی اور کے گھر میں تھی ان کی زندگی میں ایسے آئی تھی کہ انہیں اندازہ بھی نہیں ہوا تھا. اور عبداللہ نے اس سے ملنے کے بعد اسے کال کی تھی. اس نے پھر جبریل کو بھی کال کی تھی، ایک بے حد شکایتی کال، یہ پوچھنے کے لیے کہ وہ احسن سعد کے حوالے سے یہ سب کیوں کہہ رہا تھا. کیا وہ نہیں جانتا تھا کہ احسن سعد کتنا اچھا اور مسلمان تھا؟ وہ بہت دیر تک جبریل کی بات سنے بغیر بے حد جذباتی انداز میں بولتا ہی چلا گیا اور جبریل سنتا ہی رہا تھا. اس کی زندگی کے مشکل ترین لمحات میں سے ایک تھا. ایک نو مسلم کو یہ بتانا کہ اس کے سامنے جو بھی سب سے زیادہ عملی مسلمان تھا وہ اچھا انسان ثابت نہیں ہوا تھا. وہ عبداللہ کا دل مسلمانوں سے نہیں پھیرنا چاہتا تھا، خاص طور پر ان مسلمانوں سے جو تبلیغ کا کام کر رہے تھے. وہ خود ایک حافظ قرآن ہو کر ایک دوسرے حافظ قرآن کے بارے میں ایک نو مسلم کو یہ نہیں کہنا چاہتا تھا کہ وہ جھوٹا تھا، ظالم تھا، بہتان لگانے والا ایک لالچی انسان تھا. اور اس کے باوجود کہ وہ صوم و صلات کا پابند ایک مسلمان تھا. جبریل سکندر کا مخمصہ ایک بڑا مخمصہ تھا، مگر اس کی خاموشی اس سے زیادہ خرابی کا باعث بنتی تو وہ خاموش نہیں رہ پایا تھا. دیکھو عبداللہ، احسن سعد کے بارے میں جو میں نہیں جانتا ہوں اور جو میں کہوں گا تم پھر اس سے ہرٹ ہوگے، اس لیے سب سے بہترین حل یہ ہے کہ تم اس عورت سے جا کر ملو اور وہ سارے ڈاکیومنٹس دیکھو جو اس کے پاس ہیں. اس نے عبداللہ کی باتوں کے جواب میں اس سے کہا، اور اب عبداللہ یہاں تھا، یعنی عائشہ عابدین کے سامنے اس کے گھر پر، اور وہ جبریل کے حوالے سے ہی آیا تھا. عائشہ عابدین اس سے ملنے سے انکار نہیں کر سکی. وہ اس رات آن کال تھی اور اب گھر سے نکلنے کی تیاری کر رہی تھی جب عبداللہ وہاں پہنچا تھا، اور وہاں اب اس کے سامنے بیٹھا اسے بتا رہا تھا کہ اس کی منگیتر نے احسن سعد کے حوالے سے کچھ شبہات کا اظہار کیا تھا، خاص طور پر عائشہ عابدین کے حوالے سے، اور وہ ان الزامات کی تصدیق یا تردید کے لیے ہی وہاں آیا تھا.
لیکن یہ سب کہنے سے پہلے اس نے عائشہ کو بتایا تھا کہ وہ احسن سعد کو کیا درجہ دیتا تھا اور اس کی زندگی کے پچھلے کچھ سالوں میں وہ اس کے لیے ایک رول ماڈل رہے تھے، اور وہ جیسے ایک بت لے کر عائشہ عابدین کے پاس آیا تھا جسے ٹوٹنے سے بچانے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتا تھا، اور گفتگو کے شروع میں ہی اتنی لمبی تمہید جیسے ایک حفاظتی دیوار تھی جو اس نے صرف اپنے سامنے ہی نہیں عائشہ عابدین کے سامنے بھی کھڑی کر دی تھی۔ عائشہ عابدین نے بھی جبریل کی ہی طرح خاموشی سے عبداللہ کی ساری باتیں سنی تھیں، بے حد تحمل سے اور سکون کے ساتھ، بغیر کسی مداخلت یا پھر اعتراض کے۔ عبداللہ کو کم از کم اس سے یہ توقع نہیں تھی۔ وہ یہاں آنے سے پہلے عائشہ عابدین کا ایک امیج ذہن میں رکھ کر آیا تھا، وہ پہلی ہی نظر میں اس امیج پر پوری نہیں اتری تھی۔ بے حجاب ہونے کے باوجود اس میں عبداللہ کو بے حیائی نظر نہیں آئی تھی۔ بے حد سادہ لباس میں میک اپ سے بے نیاز چہرے والی ایک بے حد حسین لڑکی، جس کی آنکھیں اداس تھیں اور جس کی آواز بے حد دھیمی تھی۔ عبداللہ تو وہاں ایک تیز تراز، بے حد فیشنیبل، الٹرا ماڈرن عورت سے ملنے کی توقع لے کر آیا تھا، جسے اس کے اپنے خیال اور ڈاکٹر احسن سعد کے بتائے ہوئے کردار کے مطابق بے حد قابل اعتراض حلیے میں ہونا چاہیے تھا، مگر عبداللہ کی قسمت میں شاید مزید حیران ہونا باقی تھا۔ عنایہ اور جبریل دونوں نے اس سے کہا تھا کہ وہ اسے ڈاکیومنٹس دکھائے گی، احسن سعد سے طلاق کے کاغذات، کورٹ کا فیصلہ، کسٹڈی کی تفصیلات اور وہ حقائق جو صرف وہی بتا سکتی تھی، اور عائشہ عابدین نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ اس نے کہا تو صرف اتنا، احسن سعد برا شخص نہیں ہے، بس صرف میں اور وہ کمپیٹیبل نہیں تھے، اس لیے ہماری شادی نہیں چل سکی۔ تقریباً 10 منٹ تک اس کی بات سننے کے بعد عائشہ نے بے حد مدھم آواز میں اس سے کہا، اور پھر وہ کہنے لگی، وہ یقیناً اتنے ہی اچھے مسلمان ہیں جتنا آپ اسے سمجھتے ہیں، اور اس میں بہت ساری خوبیاں ہیں۔ آپ بہت خوش قسمت ہیں کہ آپ کا واسطہ ان کی خوبیوں سے پڑا۔ میں شاید اتنی خوش قسمت نہیں تھی، یا پھر مجھ سے کوتاہیاں شاید سرزد ہو گئی ہوں گی، وہ کہہ رہی تھی، اور عبداللہ کے دل کو جیسے تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ یہ وہ کچھ نہیں تھا جو وہ سننا چاہتا تھا، لیکن وہ بھی نہیں تھا جس کی اسے توقع تھی۔ وہ آپ کے لیے ایک انسپریشن اور رول ماڈل ہیں، یقیناً ہوں گے، وہ کہہ رہی تھی۔ کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا، مگر چند غلطیاں کرنے پر ہم کسی کو نظروں سے نہیں گرا سکتے۔ میرے اور احسن سعد کے درمیان جو بھی ہوا، اس میں اس سے زیادہ میری غلطی ہے، اور آپ کے سامنے میں ان کے بارے میں کچھ بھی کہہ کر وہ غلطی پھر سے دہرانا نہیں چاہتی۔ عائشہ نے بات ختم کر دی اور عبداللہ اس کی شکل دیکھتا رہ گیا۔ اسے تسلی ہونی چاہیے تھی، لیکن نہیں ہوئی۔ وہ وہاں احسن سعد کے بارے میں کچھ جاننے اور کھوجنے نہیں آیا تھا، بس اس کا دفاع کرنے آیا تھا، اس عورت کے سامنے جو اس کی تذلیل اور تضحیک اور دل شکنی کا باعث بنی تھی۔ لیکن اس عورت نے تو جیسے اس کے سامنے کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی تھی کسی صفائی یا کسی وضاحت کی۔ اس نے ہر غلطی، ہر گناہ خاموشی سے اپنے کھاتے میں ڈال لیا تھا۔ اس کے لاؤنج میں بیٹھے عبداللہ نے دیواروں پر لگی اس کے بیٹے کی تصویریں دیکھی تھی، اس کے کھلونوں کی، ایک چھوٹا سا صاف ستھرا گھر، ویسی جگہ نہیں جیسا وہ اسے تصور کر کے آیا تھا، کیونکہ احسن سعد نے اس عورت کے بارے میں بہت غلط قصے اسے سنا رکھے تھے، جو احسن سعد کے گھر کو چلانے میں ناکام رہی تھی۔ وہ عورت جس کا واحد کام اور مصروفیت صرف ٹی وی دیکھتے رہنا، آوارہ پھرتے رہنا، اور جو گھر کا کوئی کام کرنے کے لیے کہنے پر بھی برہم ہو جاتی تھی۔ اور اب عبداللہ کے دماغ میں گریں بڑھتی ہی چلی جا رہی تھیں۔ اس لڑکی سے نفرت نہیں کر سکا، اسے ناپسند نہیں کر سکا، اور بالآخر ایک آخری سوال جس پر وہ آ ہی گیا تھا، وہ یہ تھا، جبریل سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ وہ بالآخر ایک آخری سوال پر آ گیا تھا جہاں سے یہ سارا مسئلہ شروع ہوا تھا، اور عائشہ عابدین نے وہ جواب دے دیا جس کے بارے میں شاید اس وقت کوئی بھی توقع نہیں کر رہا ہوگا۔
میں اس سے پیار کرتی ہوں۔ اس کے سوال پر بہت دیر خاموش رہی اور پھر اس نے عبداللہ سے کہا، سر اٹھا کر نظریں چرائے بغیر، اور ساتھ ہی ہوا یہ سین ختم۔ عائشہ عابدین نے اس کی کوئی برائی نہیں کی، بلکہ ساری غلطیاں اپنے ہی کھاتے میں ڈال کر مان گئی۔ لیکن دیکھنے میں بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ اس کے گھر کی حالت دیکھ کر اور اس کی باتوں کو سننے کے بعد کہیں نہ کہیں عبداللہ کو اپنے اس مینٹور پر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ڈاؤٹ دل میں بیٹھ ہی گیا ہوگا۔ سین ختم ہو چکا ہے اور یہ ایپیسوڈ بھی ختم ہو چکی ہے، لیکن اگلی ایپیسوڈ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ وہاں سے شروع ہوگی جہاں پہ احسن سعد کے پاس جائے گا اور اس سے بات کرے گا اور اسے بتائے گا کہ وہ کل اس کی بیوی سے، سابقہ بیوی سے ملا تھا، اور اس کے بعد ان کے درمیان کیا بات چیت ہوگی یہ جانیں گے ہم اگلے ایپیسوڈ میں۔ کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو بھی انتظار ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیے اپنا بہت سارا خیال۔ اللہ حافظ۔